बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। बीजान, इतने खतरनाक मौसम में कौन आ गया यहाँ तक? नौजवान लड़के लड़कियां हैं, तूफान की वजह से पनाह चाहते हैं। आपकी वालिदा ने उन्हें गेस्ट हाउस में सुबह तक के लिए ठहरने की इजाज़त दे दी है। वालिदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानती, ज़रग़ाम भाईजान को इंसानों का यहाँ आना कतई पसंद नहीं है और वालिदा ने उन्हें सुबह तक यहीं रहने की इजाज़त दे दी। आर्या ने फिक्रमंदी से अपने सामने खड़ी उधेड़ उम्र औरत को देखा जो बचपन से विला के मुलाजमा है। आपकी फिक्र बजा है, लेकिन मैं उन्हें मना करने की जुर्रत नहीं कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। आप चाहें तो ज़रग़ाम साहब के आने से कबल उन्हें यहाँ से भिजवा दें। मुअत्तब खड़ी वो औरत उसे मशवरा देने लगी, जबकि आर्या को उसका मशवरा एक आंख न भाया। बीजान, आप भूल रही हैं, यहाँ 5 खानदान रिहाइश पजीर हैं। अब तक सबको मालूम हो चुका होगा कि ज़रग़ाम विला में बिन बुलाए मेहमानों की आमद हो चुकी है। फिर अब क्या करना चाहिए? बीजान ने आर्या को देखा जो दाएं तरफ देख रही थी। बीजान की बात पर सरसराती हुई आवाज़ विला के हॉल में गूंजी। वाह, कितना खूबसूरत घर है, काश ये मेरा होता। महविश हसरत से सारे गेस्ट हाउस को देखकर चहकी, जबकि उसके साथ आए 3 लड़के और 2 लड़कियां जो अपने सामान को देख रहे थे उसकी बात सुनकर सर झटक कर दोबारा अपने कामों में लग गए। हारून और आरिफ, तुम दोनों का क्या ख्याल है? यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करने से बेहतर नहीं है कि 3 दिन हम इस हसीन जगह में गुजारें? हारिस ने आंख मारकर मशवरा दिया। गुड आइडिया, वैसे भी हमारे पास पैसे हैं, हम आराम से अपने घर जा सकते हैं, माहम ने पुरजोश लहजे में कहा। सबको हारिस का आइडिया पसंद आया था, सिवाय ज़ारा के, जो उनके साथ बस से उतर कर चल पड़ी थी। रह रहकर उसे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। महविश और माहम की बातों में आ गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। शुक्र करो आंटी ने हमें कल तक के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दी है, वरना जाने हम लोगों का इस तूफानी रात में क्या होता। चश्मे को शहादत की उंगली से ठीक करती वो जल्दी से बोली, जबकि 5 मुंह खोले उसे देखने लगे, जो आज इतनी बात खुद से कर रही थी, वरना ज़ारा अहमद ज़रूरत से ज़्यादा बोलना गुनाह समझती थी। इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ बोलता, लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा एकदम बजा। सब साथ खड़े बिना पलक झपकाए सामने खड़ी दराज कद लड़की को देख रहे थे, जो अपनी शहद रंग आंखों से उन सब का जायजा ले रही थी। आप सब कहाँ जा रहे थे? आर्या ने नर्म लहजे में हारून की तरफ देखकर पूछा। हम लोग यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक पॉइंट पर आए थे, लेकिन अब हम फंस चुके हैं, वो भी यहाँ। हारून के बोलने से पहले ही हारिस के उठा और आर्या ने गुस्से भरी नजरें उस पर डाली। हारिस का बीच में बोलना उसे नागवार गुजरा था। ठीक है, कल तक आप सबको बाहिफाजत यहाँ भेज दिया जाएगा। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, दीवार पर इंटरकॉम लगा है, उसे जहमत दीजिएगा। विला में रात के पहर घूमना सख्ती से मना है। आर्या सांस खींचती अपनी बात मुकम्मल करके हारिस के करीब गई। बीच में बोलने की आदत आपकी इंतहाई ख़राब है, आर्या चुभती हुई नज़रों से कहती पलट गई, जबकि हारिस के हाथ पांव ठंडे बर्फ हो गए। अंधेरे में डूबा ज़रग़ाम विला अपनी पूरी शान और शौकत से खड़ा था। खूबसूरत सा बड़ा स्याह रंग का बैरूनी गेट जो बिना आवाज के खुलता चला गया। जन से गेट से अंदर दाखिल होती वो स्याह चमचमाती गाड़ी सीधा पोर्च में आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठा ज़रग़ाम तेजी से गाड़ी से निकला। 6 फुट 3 इंच कद, कसरती जिस्म, सुर्ख सफ़ेद रंगत, हल्की हल्की शेप, शहद रंग, आंखों में गुस्सा भरा था। आते ही सबसे पहला एहसास जो बड़ी शिद्दत से उसे हुआ था, वो इंसानों का उसके घर में होने का था। ऐसा नहीं था कि वो इंसानों से दूर भागता था, वो तो इंसानों की दुनिया में बिजनेस टाइकून की हैसियत से मशहूर था। वहीं लड़कियों के लिए मगरूर शहजादा जिसे उनसे कोई वास्ता नहीं था, वो अपनी दुनिया में खुश था। ज़रग़ाम गुस्से से आर्या के कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब किसी नाजुक वजूद से जोर से टकराया। ज़ारा खामोशी से बैठी उन सबको बातें करता देख रही थी जिन्हें उसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। ज़ारा बोर होती खामोशी से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उस वक्त वो तन्हाई चाहती थी,
दूसरी तरफ किसी ने भी उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। अम्मी को अगर मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ, वो तो कभी भी मुझे दोबारा इजाज़त नहीं देंगी। उफ ज़ारा, तुम कहाँ आ गई हो? ज़ारा बड़बड़ाती हुई हॉल में आकर इर्द गिर्द देखती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी, जब किसी से जोर से टकराई। वो जो भी था बहुत ही मजबूत जिसामत का मालिक था। ज़ारा का सर घूम कर रह गया। आंखों से चश्मा उतार कर कोसों दूर गिरा। आंखों से चश्मा उतार कर सर को दबाती वो आंखों को सख्ती से बंद किए हुए थी, जबकि सामने खड़ा ज़रगाम उस नाजुक सी लड़की को देखता सारा गुस्सा भूल गया। आपको, इससे कबल के ज़ारा उसे मजीद कुछ कहती ज़रगाम को देखकर पल भर के लिए थम गई। माफ़ कीजिएगा ज़रगाम साहब, आपकी वालदा, बीजान तेजी से घबराती हुई दोनों के करीब आकर बोली, जब ज़रगाम ने हाथ उठाकर रोका। आप जाएं। जाने का कहता वो सामने खड़ी लड़की को देखने लगा, जो आंखों पर चश्मा लगाती उंगलियां मरोड़ रही थी। वो जो भी था इंतहाई हैंडसम था। सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। ज़ारा हिम्मत करती लबों पे जबान फेरती घबरा कर उसे बोली। नाम क्या है तुम्हारा? ज़रगाम उसकी बात नज़रअंदाज करता गहरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। ज़ारा। ज़ारा ने घबरा कर उसे अपना नाम बताया। अब उसे सामने खड़े शख्स से खौफ महसूस हो रहा था। मैं चलती हूँ। ज़ारा उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर तेजी से भागी। ज़रगाम भाईजान, हमारी कोई गलती नहीं है। आर्या सर झुकाकर बोलती एक कदम पीछे हुई थी। तुम जानती हो यहाँ आज तक कोई इंसान नहीं रहा, फिर इतनी संगीन गलती कैसे हो गई? आर्या ज़रगाम संजीदगी से कहता उसका हाथ पकड़ चुका था। आर्या ने लरस कर अपने भाई को देखा। हमारी गलती नहीं है ज़रगाम भाई, कसम से हमें तो बहुत देर में खबर हुई। तुम्हें लगता है कि सुबह होने तक कोई भी जिंदा बचेगा? मैं इंसानों का यहाँ आना तभी पसंद नहीं करता। ज़रगाम ने कहते साथ ही उसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। आर्या कर्राह कर रह गई। हम उनकी हिफाजत करेंगे। हमने उन्हें सख्ती से मना भी किया था कि वो बाहर ना निकले, लेकिन वो लड़की आपसे टकरा गई। आर्या की बात पर ज़रगाम को ज़ारा का ख्याल आया। जाकर सबको खबर कर दो, अब मेरे मेहमान हैं, कोई भी शरारत ना करे, वरना अंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे। हाथ छोड़ के हुक्म देता वो आर्या को हैरान कर गया। ये पहली बार था कि ज़रगाम ने यूं सबसे बचाने के लिए ऐसा हुक्म दिया था। तुम कहाँ गई थी? माहम ने हैरान होकर ज़ारा को अंदर आते देखकर इस्तफसार किया। माहम की बात पर सबने दरवाजे की तरफ देखा। वो, मुझे प्यास लगी थी। रूम फ्रिज यहीं तो है, फिर बाहर जाने की क्या जरूरत थी? सुना नहीं था वो लड़की क्या कहकर गई थी? महविश ने नाक चढ़ाकर कहा। उसे आर्या का हारिस को झड़कना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे दिखा नहीं। ज़ारा बहाना करती कमरे की तरफ बढ़ गई। चिशमिश। वैसे ही इस कार्टून को साथ लाना ही नहीं चाहिए था। माहम ने नाक चढ़ाकर कमरे में जाते देखा। खूबसूरत बला कहती तो मैं तुमसे इत्तेफाक कर लेता। क्यों हारून? आरिफ ने मायनी खेज मुस्कुराहट से हारून को देखा। वो जानता था जब से ज़ारा उन लोगों के साथ है, हारून की नज़रें भटक कर उसी के चेहरे की तरफ उठ रही थी। शट अप आरिफ, बकवास मत करो। माहम, नज़र रखो। हारून कहकर उठ खड़ा हुआ, जबकि माहम मशकूक नज़रों से आरिफ को देख रही थी। झुकते से उठती वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। पसीने से शराबूर वो अपने इर्द गिर्द देखने लगी। जब उसे लगा कि कमरे के कोने में रखी रॉकिंग चेयर पर कोई बैठा हल्के हल्के चेयर को आगे पीछे कर रहा है, जबकि उसकी नजरें ज़ारा के वजूद के आर पार हो रही थी। कौन है? ज़ारा ने अटक अटक कर कहते तकिए के साथ रखा अपना चश्मा उठाकर कांपते हाथों से लगाया। शायद मेरा वहम था। चश्मा पहनते ही कोने में रखी रॉकिंग चेयर को खाली देखकर बड़बड़ाकर ज़ारा दोबारा लेटकर करवट बदल गई, जबकि रॉकिंग चेयर एक बार फिर हल्के हल्के हिलने लगी। ओए, कहाँ जा रहा है? आरिफ ने घबराकर हारिस को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर सरगोशी की। चुप, अभी मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को देखा है कि क्या बताऊं। तू भी चल, मिलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? मरवाएगा क्या? किसी को भी पता चला ना, धक्के मारकर इसी वक्त बाहर कर देंगे। आरिफ ने घबराकर इर्द गिर्द देखते हुए उसे झिड़का। अरे इतना बड़ा महल है, कोई नहीं देख रहा यहाँ। हारिस ने मस्ती से दोनों बाजुओं को फैलाकर एतराफ में देखकर कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आर्या की तेज आवाज पर वो जो बोले जा रहा था एकदम करंट खाकर रह गया। झटके से घूमकर देखा, जहां आर्या पुरसुकून खड़ी आंखों में गुस्सा भरे उसे घूर रही थी। हारिस की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। आरिफ शायद उसे देखते ही भाग गया था। वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी और सब सो गए। मैं हारिस थूक निगलता लड़खड़ाती जबान से बोल रहा था, जब आर्या एकदम आगे बढ़कर उसकी तरफ झुकी। हारिस की जबान एकदम तालू से चिपक कर रह गई। उसे अब महसूस हुआ था कि सामने खड़ी हसीना उससे 2 फीट लंबी थी। हमने जरगाम भाई से कहा था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन हमें अफसोस हुआ आपकी गंदी नीयत जानकर। हमारी अपनी इज्जत है, जैसे इंसानी दुनिया में एक दूसरे इंसानों को अपनी इज्जत की होती है। बीच में बोलने वाले सख्त नापसंद है मुझे। हारिस उसे आहिस्ता से कुछ कहना चाह रहा था, जबकि उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आर्या ने अपनी बात मुकम्मल करते ही अपने हाथों को उसके दिल के मकाम पर रखा। हारिस हुनूस उसे देखे जा रहा था, जिसने खूबसूरत सी मुस्कुराहट से उसे देखा। फिर देखते ही देखते सामने खड़ी वो खूबसूरत लड़की गायब हो गई। साथ ही हारिस कटी पतंग की तरह कालीन पर गिरते ही साकित हो गया। यह आपने क्या कर दिया? सरगाम साहब आपको इसकी सजा दे सकते हैं। बीजान झुककर उसे छूकर परेशानी से बोली, हमें मंजूर है। यह हमारी बहन को देखकर गलत नीयत से जा रहे थे, जो हमें कतई मंजूर नहीं था, और हमने तो कुछ भी नहीं किया। गंदी जहानत के लोगों के दिल कमजोर होते हैं, तभी खौफ से खुद ही खत्म हो गया। आर्या हारिस को नफरत से देखकर कहती आगे बढ़ने लगी। जब बीजान की बात पर पलट कर उन्हें देखा, अलमिया फिर खुद दोनों को खत्म कर देती, लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी रही। आर्या कहकर रुकी नहीं। यार कितनी डरपोक हो तुम। महविश ने माहम के उछलने पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। बहुत बेहुदा किस्म की लड़की हो तुम। पहले मुझे यहाँ खौफ आ रहा है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इतनी रोमांटिक जगह को तुम खौफनाक कह रही हो। यहाँ तो एक अदद यादगार कैंडल लाइट डेट हो सकती है। महविश ने लोफराना अंदाज में आंख मारते हुए जारा से कहा। माहम ने उसकी बात पर घूर कर उसके कांधे पर चपत लगाई। फजूल ही बोलना, पता नहीं हारिस ने तुम में क्या देख लिया जो प्रपोज कर दिया। माहम चिढ़कर बेड पर जाकर नीम दराज हुई। इससे कबल महविश खुद की तारीफ में जमीन आसमान एक करती लकड़ी का भारी दरवाजा बज उठा। उस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? हाय, लगता है हारिस को मेरी याद सता रही है। माहम को इतरा कर जवाब देती जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आरिफ हारून के साथ जारा जैसे कच्ची नींद से जगाया गया था, महविश को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ चश्मिश? कि क्या हुआ? तुम लोगों ने? महविश ने तीवरी चढ़ाकर जारा के गिर्द हिसार करते हुए उन दोनों को घूरा। हमने कुछ नहीं किया। वो हारिस, हारून कहते कहते होंठ भींच गया। सब जानते थे महविश और हारिस दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या हुआ हारिस को? जारा क्या हुआ? महविश ने उसे खुद से अलग करते घबराते हुए पूछा। माहम भी अपनी जगह से उठकर उनके करीब आ गई जब हारून ने जब्त से उन्हें हारिस से मुतालिक बताना शुरू किया। हारिस पता नहीं कब गेस्ट हाउस से निकलकर बैक डोर से बाहर गया था। हमें पता ही नहीं चला। काश मुझे पता चल जाता तो मैं कभी उसे जाने न देता। गॉड डैम इट! हारून जल्दी बताओ, वो कहाँ है इस वक्त? वो हमें जब मालूम हुआ तो हम पिछली तरफ गए। वहाँ कोई जानवर उसे बेजान वजूद के आधा आधा कच्चा कर चुका था। चौकीदार ने बरवक्त खबर कर दी, वरना शायद हम कभी जान ही न पाते। हारून के ठहर ठहर कर बताने पर महविश और माहम की आंखों में बेयकीनी फैलती चली गई। रात के दूसरे पहर जरगाम विला रोशनियों से नहा गया। जरगाम गुस्से से अपनी भारी आवाज में चिंघाड़ रहा था। सब घेरा बनाकर हाथ बांधकर खड़े थे। वो इन सब जिन्नों के सरदार का अकलौता बेटा था। उसके बाप के बाद अब वो इन सब का सरदार था। जिन्हों में वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। आर्या उसकी एक ही बहन थी, जिसके सब रिश्तेदार जिन में 1-2 खानदानों के अलावा दुश्मन थे। जरगाम और आर्या बखूबी जानते थे, आप सब जा सकते हैं, और आप भी। बीजान 2 मुलाजमाओं को उनकी निगरानी में रखें। जब तक सुबह नहीं हो जाती कोई भी बाहर ना निकले। जो हुक्म। बीजान सर झुकाकर कहती पलट गई, जबकि जरगाम के हुक्म पर लम्हे भर में हॉल सुनसान हो गया। इधर आओ। जरगाम सामने खड़ी आर्या को सख्ती से करीब लाया।
وہ انسان اچھا نہیں تھا۔ زرغام بھائی جان، آریہ کو زرغام کے تاثرات دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تم نے ان کی حفاظت کرنی تھی۔ زرغام اس کی بات انسنی کرتا قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ آریہ نے تیزی سے ایک قدم پیچھے لیا۔ ٹھہر جاؤ آریہ، ورنہ سزا سخت ہو جائے گی۔ زرغام کی سرسراتی آواز پر آریہ ایک جگہ جم گئی۔ ہم آپ کی بہن ہیں۔ اسے مارنے سے پہلے سوچ لیتی تو یہ نہیں ہوتا۔ تم اس کے سامنے ہماری حقیقت کھول دی۔ تمہاری نظروں میں اپنے بھائی، اپنے سردار کی کوئی اہمیت نہیں۔ زرغام نے سختی سے کہتے آریہ کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ آریہ اگر انسان ہوتی تو ہلکے سے دباؤ پر ہی ماری جاتی۔ اس سے قبل زرغام اسے زور سے پٹکتا کسی انسان کی موجودگی محسوس کرتے تیزی سے زرغام نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ زرغام صاحب، یہ لڑکی سن نہیں رہی تھی۔ بی جان کی سہمی ہوئی آواز پر دونوں نے ساتھ دروازے کی جانب دیکھا۔ زارا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑی اپنی پھولی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ پلیز ہم لوگوں کو یہاں سے بھجوا دیں۔ مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، پلیز۔ زارا ان کے متوجہ ہوتے ہی تیزی سے زرغام کے قریب آئی، روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ اس سمے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، جبکہ زرغام اسے دیکھتا چلا گیا۔ لڑکی، تم ہمارے بھائی کو حکم دے رہی ہو؟ آریہ نے گھورتے ہوئے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل زرغام کے قریب کھڑی اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ آریہ، تم جاؤ۔ زرغام نے سخت نظروں سے اسے دیکھ کر حکم دیا، لیکن یہ میرا حکم ہے، جاؤ۔ زرغام دھاڑا۔ آریہ منہ بنا کر بی جان کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے پلٹ گئی، جبکہ زارا اس کی دھاڑ پر اچھل پڑی تھی۔ ایک دم ہی اسے سامنے کھڑے انتہائی ہینڈسم مرد سے خوف آیا تھا۔ ہاں تو ہم کہاں تھے زارا؟ زرغام نے اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ زارا اسے دیکھ کر رہ گئی، جس کا موڈ پل پل بدل رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ زارا کی آواز بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ زرغام اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ صبح میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا، فکر مت کرو۔ نہیں پلیز، آپ ہمیں ابھی لے جائیں۔ مہوش بہت رو رہی ہے، سب پریشان ہیں۔ آپ ہمیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ زارا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس وقت اسے گھر جانا تھا۔ حارث کے ساتھ جو بھی ہوا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر ایک بار پھر زرغام سے ڈر و خوف بھلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ زارا کو اگر معلوم پڑ جاتا کہ جانور سے زیادہ خطرناک مخلوق کے ساتھ نیم اندھیرے میں تنہا کھڑی ہے تو غائب ہونے میں پل نہ لگاتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ مجھے ابھی گھر جانا ہے، مجھے صبح نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ شہادت کی انگلی سے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے زارا نے جھنجھلا کر تیز آواز میں کہا۔ اس سے قبل زرغام کچھ کہتا یا کرتا، ہارون زارا کو پکارتا بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس نے جھٹ سے ہارون کا بازو تھام لیا۔ زارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو واپس۔ ہارون، مجھے گھر جانا ہے، تم کچھ کرو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں صرف تم لوگوں کے اصرار کرنے پر یہاں آئی تھی۔ دیکھو نا حارث کی موت کیسے بے دردی سے ہو گئی، کتنی تکلیف سہی ہوگی اس نے۔ ریلیکس زارا، میں ہوں نا، تم گھبراؤ مت، چلو میرے ساتھ۔ ہارون اس کے کاندھے پر بازو پھیلا کر اسے پچکارتا آگے بڑھ گیا۔ دونوں زرغام کو فراموش کر چکے تھے۔ نہیں ہارون، ابھی چلو پلیز، ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم سب کو کہتے ہیں، سامان سمیٹ لیں جب تک میں گاڑی کا ٹائر چیک کر لیتا ہوں۔ دونوں باتیں کرتے اس بڑے سے ہال سے نکل گئے۔ دونوں کے جاتے ہی خوبصورت سا فانوس چھناکے سے نیچے گرا۔ کہیں بھی چلی جاؤ، واپس یہیں آؤ گی، زندہ یا مردہ۔ بھاری آواز میں زرغام کی آواز زرغام ولا کے ہر جن، ہر شے نے سنی تھی۔ جنزادے کو انسان سے عشق ہو گیا تھا، اس جنزادے کو جو انسان کو اپنے گھر میں بھی پسند نہیں کرتا تھا، جو اگر یہاں آ بھی جاتے تو زرغام شرارتی جنوں کو حکم دیتا، ان سے کھیلو اور ڈرا کر بھگا دو۔ تو خوش قسمت ہیں، ورنہ مرنے کے بعد انہیں جنگلی جانوروں کی غذا بنا دیا جاتا تھا۔ زرغام صاحب، آپ نے یاد کیا؟ ہاں خان، باہر ایک لڑکا ہوگا، اس کی گاڑی دیکھو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک کرو اور سب کو جانے دو۔ زرغام کھڑکی کے پاس کھڑا اسے حکم دے رہا تھا۔ سرما بھری موٹی آنکھیں، کاندھوں تک آتے گھنگریالے بال، 7 فٹ قد۔ وہاں ہر کسی کا قد بہت دراز تھا، بلکہ وہ لمبے ہو کر دھوئیں میں بھی تبدیل ہو جاتے تھے۔ لیکن زرغام کے قبیلے کے جن انسانی شکلوں میں زیادہ رہنا پسند کرتے تھے،
کتنے ہی انسانوں سے ان کے تعلقات تھے۔ جو حکم۔ سامنے کھڑے شخص نے سر جھکا کر بولتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جب ایک بار پھر زرغام کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ سب کو باحفاظت ان کے گھروں تک چھوڑ کر آنا۔ جو ان کے گھروں کے آس پاس اپنے مشغلوں میں مگن ہیں، سب کو پیغام بھیجو۔ 2 منٹ کے اندر سب مجھے زرغام ولا میں چاہیے۔ آپ فکر مت کریں، کام ابھی ہو جائے گا۔ سر کو دوبارہ جھکا کر بولتا وہ غائب ہو گیا، جبکہ زرغام سانس کھینچتا گیسٹ ہاؤس کی طرف جانے لگا۔ وہ ایک بار زارا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مہوش پانی پیو، ماہم نے گلاس اس کے لبوں کے پاس لے جا کر کہا، جس نے چونک کر گلاس کو خود پکڑ لیا تھا۔ زارا آرام سے، اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے، ماہم نے اسے دیکھ کر کہا، جو تیز تیز ادھر سے ادھر جاتی اپنا بیگ رکھ کر اب مہوش کے بیگ میں ضروری استعمال کا سامان واپس رکھ رہی تھی۔ ہارون کبھی بھی ہمیں بلانے آ سکتا ہے، تم دونوں بھی اٹھو، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ہم کیا جواب دیں گے سب کو اس بارے میں؟ سوچا ہے؟ سنا نہیں وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ جانور اس آدھے سے زیادہ کھا چکے ہیں، ایسے میں اسے ساتھ لے کر اتنا لمبا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی یہیں تدفین کروا دو۔ کیا تم دونوں کو لگتا ہے کہ اس کے صاحب نے یوں یہ صحیح کہا ہوگا؟ مہوش دونوں کو دیکھتی بی جان کی باتیں دہرا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی ہوا وہ شاید اسی طرح ہونا تھا، اب رونے سے کیا فائدہ؟ ہم تو پھر دوست ہیں، اس کے گھر والے اپنے بیٹے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ماہم، میری تو نظروں کے سامنے سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا۔ زارا نے جھرجھری لے کر اس کی بات پہ بات میں ہاں ملائی۔ اس سے قبل کوئی کچھ بولتی دروازہ ناک ہوا۔ تینوں نے ساتھ گردن گھما کر دیکھا۔ آ جائیں، ماہم کی اجازت دیتے ہی بی جان نے اندر آ کر سب کو گاڑی ریڈی ہے کہہ کر پلٹ گئی۔ میرا پرس؟ زارا نے اچانک پریشانی سے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ کہاں گیا؟ کمرے میں ہی تو تھا۔ اوہو، کمرے میں بھول آئی شاید۔ عارف نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی پلٹ کر اسے دیکھا۔ سب گاڑی میں ابھی بیٹھے ہی تھے جب زارا کو اپنے پرس کا خیال آیا۔ نہیں، شاید میرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا، صرف مجھے یاد نہیں آ رہا، میں لے کر آتی ہوں۔ زارا سوچنے والے انداز میں بولتی گاڑی سے اترنے لگی، جو ونڈو سائڈ پر بیٹھی تھی۔ تم رکو، میں لاتا ہوں۔ ہارون اسے روکتا اترنے لگا۔ نہیں، میں آتی ہوں 2 منٹ میں، بس، زارا کہتے ساتھ ہی گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بھاگی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ زرغام کی آواز سرگوشی میں اپنے بالکل قریب سن کر زارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھٹکے سے پلٹ کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ زرغام اس سے 7 قدم دور کھڑا اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ میں اپنا پرس بھول گئی تھی۔ زارا نے گڑبڑا کر بولتے اسے دیکھا۔ کیا تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ دیکھو زارا، جو بھی تمہارے دوستوں کے ساتھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، لیکن تم بالکل مت گھبراؤ، تم اور تمہارے دوست بحفاظت اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ جی، آپ کا شکریہ، زارا نے زرغام کی بات پر نچلا لب کاٹتے ہوئے کہتے ہی جانے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے۔ زرغام مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے اب خوفزدہ نہیں تھی۔ اوکے، پھر ملیں گے۔ زرغام چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر بولا۔ جی، اللہ حافظ۔ زارا چشمہ ناک پہ ٹھیک کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ زارا کے جاتے ہی زرغام نے اپنی ہتھیلی کے سامنے پھیلے، جس میں زارا کی نازک سی کان کی بالی چمک رہی تھی۔ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مٹھی کو بند کرتے اس کی آنکھیں چمکی۔ طویل سفر کے بعد سب تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ حارث کے گھر اگلے دن ہارون اور عارف خود جا کر انہیں اس حادثے کا بتانے والے تھے، جبکہ زرغام نے اس معاملے میں ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کے مہمان تو تھے۔ زارا اپنی والدہ اور ماموں کے ساتھ کراچی کے پوش علاقے میں رہتی تھی۔ سلمان صاحب، جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی، بہن کی بیوکی کے بعد انہی کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ زارا کی ماں 2 ہی بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جو بنے تھے شوہر کے جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ زارا اپنی ماں سے مل کر کمرے میں آتے ہی سو جاتی ہے۔ رات کو دوسرے پہر حلق خشک ہونے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب نظر کمرے کی بالکنی کے دروازے پر پڑی۔ اندھیرے میں اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھتے ہی دروازے سے غائب ہوا ہے۔ آنکھوں کو مسلتی سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلا کر چشمہ پہن کر دوبارہ دیکھا۔ اف، نظر اور کمزور ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے میری۔ سر پہ چپت مارتی خود کلامی کے انداز میں بولتی اٹھ کر پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ زرغام صاحب،
آپ کا ڈرائیور آ چکا ہے۔ لمبا چوڑا آدمی ایک دم زرغام کے پیچھے آ کر بولا۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ زرغام حکم دیتا اندھیرے میں زارا کا کمرہ دیکھتا آگے بڑھ کر بیڈ پر پڑے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ زرغام کے جاتے ہی بیلکنی کا دروازہ ٹک کی آواز کے ساتھ لاک ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زرغام ملازم کو جواب دیتا سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام ولا میں وہ صرف رات کو جاتا تھا، جبکہ دن میں وہ اپنے ڈیفنس والے چھوٹے مگر خوبصورت سے گھر میں اکیلے رہتا تھا، جہاں ملازموں کی فوج نہیں تھی، صرف 2-3 ملازم تھے۔ انسانوں کا کھانا وہ بہت شوق سے کھاتا تھا، جس کے لیے اس نے خانسامہ رکھا ہوا تھا، جو رات کا کھانا بنا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ اگلے دن حارث کی موت کی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ حارث کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ہارون اور عارف صبح ہی اس کے گھر پہنچ گئے تھے، جبکہ مہوش اور ماہم بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ عارف نے زرغام کو بلانے کے لیے اسے کال کی، جو پہلے ہی اس کے گھر میں راستے میں تھے۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل ہی بول کر زرغام نے کال کاٹ دی۔ جلدی چلو، مجھے دوسرے کام بھی ہیں، زرغام نے روب سے ڈرائیور کو بولا، جس نے سر کو اسبات میں ہلا کر گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ زارا کہاں ہے آپی؟ کریم ماموں سنجیدگی سے بولتے اندر داخل ہوئے۔ خیریت ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ جی میں پریشان ہوں، اگر آپ سنیں گی تو آپ کی حالت بھی میری طرح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ماموں۔ اس سے قبل نادیہ بیگم کچھ پوچھتی زارا مسکراتے ہوئے کریم ماموں کی طرف آئی۔ وعلیکم السلام۔ زارا 2 دن کن کے ساتھ تھی تم؟ کریم ماموں سیدھا بات کی طرف آئے۔ زارا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ ماموں بتایا تو تھا یونیورسٹی والوں کے ساتھ پکنک۔ جھوٹ۔ اس سے قبل زارا اپنی بات مکمل کرتی ماموں غصے سے اس کی بات کاٹ کر چیخے۔ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کریم کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ آپ ہی یہ کیا بتائے گی؟ اسے بتانا ہوتا تو چھپاتے ہی کیوں؟ زارا کہ کیا ہے یہ؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کریم کیا ہوا ہے؟ ہم سے جھوٹ بولا کہ یونیورسٹی والوں کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن راستے میں بس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں جنگلوں کی طرف نکل پڑی۔ جانتی ہیں کسی جانور نے انہی میں سے کسی ایک کو مار دیا، تبھی آج یہاں ہے۔ کریم ماموں ضبط سے بتا رہے تھے۔ زارا کا چہرہ فق ہو گیا۔ کیا یہ تربیت دی ہے تمہیں کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکو، ہماری آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو؟ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا، کبھی سوچا ہے تم نے کہ تمہاری ماں کا کیا ہوتا؟ ماں رو پڑی۔ ماموں نے کہا کہ یہ کیا سوچے گی؟ نہیں ماموں میں بس زارا، جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں کل سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند، پرائیویٹ پڑھنا ہے تو ٹھیک ورنہ بھول جاؤ۔ نادیہ بیگم سپاٹ لہجے میں 2 ٹوک بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ماموں ہنکارے بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زارا نے آنسوؤں سے لبریز نظریں کمرے کے بند دروازے پر مرکوز کی، جب کسی نے اس کے چہرے کو چھوا۔ زارا کانپ کر پیچھے ہو گئی۔ کون؟ زارا کی پشت پر کھڑا وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر دیکھتا غائب ہو گیا۔ کام نہ ہوتا تو وہ آج شاید اس کے پاس ہی رک جاتا۔ روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدھی رات کو نیند میں ہی کسی کا لمس وہ اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ زرغام اس کے قریب بیٹھا گال کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ گالوں پر آنسوؤں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ اس کی زارا روتے ہوئے سوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ غصے سے تتنے لگا۔ تمہیں رلانے والوں کو سزا ضرور ملے گی زارا، زرغام نے کہتے ہی جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ زارا ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ریلیکس، سو جاؤ، زرغام کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ زارا دھیرے دھیرے پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اسے دوبارہ نیند کی وادیوں میں ڈوبنے کے بعد زرغام چلا گیا۔ 2 دن تک نادیہ بیگم اس سے ناراض رہیں، لیکن کب تک؟ اکلوتی بیٹی تھی، ناراض اتنی دیر تو نہیں رہا جا سکتا تھا۔ پیار سے سمجھا کر معاف کر دیا۔ زارا نے شکر کا سانس لیا۔ السلام علیکم، کریم کہاں رہ گئے ہو؟ موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ وعلیکم السلام، فکر مت کریں، میں نکل چکا ہوں، بس آ رہا ہوں۔ ماموں نے انہیں تسلی دے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور وقفے وقفے سے بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بائک ہلکے چلانا، بارش کم ہونے کے بجائے تیز ہوتی جا رہی ہے۔
नादिया बेगम ने फिर फिक्रमंदी से बोलते ज़ारा को जीना चढ़ते देखा। ओके, अल्लाह हाफिज। ज़ारा, कहाँ जा रही हो? नादिया बेगम ने फोन रखते ही उसे कहा, जो दबे कदमों ऊपर जा रही थी। ओह, पकड़ी गई। कहीं भी नहीं, जबान दांतों तले दबाकर कहती उतरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 10 मिनट बाद वो इर्द गिर्द देखती जीना चढ़ रही थी। बारिश उसकी कमजोरी थी, जबकि नादिया बेगम हमेशा उसे रात की बारिश में नहाने से मना करती थी कि बीमार हो जाओगी। उफ अल्लाह, कितनी हसीन बारिश हो रही है, काश रोज हो, मजा आ जाए। ज़ारा बच्चों की तरह खुश होती, गरज चमक बारिश में बच्चों की तरह कूदती, दोनों बाजू फैलाकर गोल गोल घूमती, एकदम थर्रा कर रह गई। उसे यूं लगा जैसे घूमते घूमते वो किसी के हिसार में आ गई हो। जरगाम, जो रोज उसे देखने आता था, बारिश में उसे देखता महसूस हो रहा था। ज़ारा पूरी भीगी उसके हिसार में थी। जरगाम ने उसे खींचकर अपने नजदीक करना चाहा, जब नादिया बेगम के चीखने की आवाज पर ज़ारा तेजी से नीचे भागी। जरगाम साहब, काम हो गया। गुड, मरा तो नहीं? नहीं, सिर्फ जख्मी हुआ है। ज़ारा के घर की छत पर दरख्तों के करीब जरगाम खड़ा सामने खड़े शख्स से बोला, खूब, ठीक है, अब एक काम करो, अपने छोटे बेटे से कहना कि जब वो बाथरूम जाने लगे तो उसे धक्का दे दे। जरगाम स्पाट लहजे में हुक्म देता अंधेरे में गुम हो गया। ये सब काम उसके लिए मुश्किल नहीं थे, लेकिन वो अपने लोगों को खेलने के लिए इस तरह काम बांट दिया करता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, बस ये शुक्र था कि सड़क खाली थी। करीम मामू बिस्तर पर टेक लगाकर बैठे अपनी बहन को तसल्ली देने लगे, जबकि ज़ारा अपने भीगे कपड़े बदलने के बाद जल्दी से हल्दी वाला दूध बनाने के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा भी था, ध्यान से आना, अब आराम करो, कल काम से छुट्टी कर लेना। नादिया बेगम डांट कर कहती किचन में जाने के लिए कमरे से निकल गईं। उनके जाते ही मामू ने मुस्कुराकर सर पीछे गिराकर आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे में 2-3 बच्चों के हंसने की आवाज पर पट से आंखें खोलते सीधे बैठकर सारे कमरे में नजरें दौड़ाईं, लेकिन कमरे को खाली देखकर गहरी सांस लेते बिस्तर से उतरकर छोटे छोटे कदम उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगे, जब जोर से किसी के धक्का लगने से धड़ाम से जमीन बोस हो गए। पास ही पड़ी कुर्सी का किनारा जोर से उनकी पेशानी पर लगा। तुम यहीं रहो, मामू के पास में टैक्सी या रिक्शा देखती हूँ, या अल्लाह खैर, बारिश भी आज थमने का नाम नहीं ले रही। सीने पे हाथ रखती घबराते हुए बाहर निकली। अंधेरे और तेज बारिश होने की वजह से गली सुनसान पड़ी थी। इर्द गिर्द देखती वो आगे बढ़ने लगी, जब कोई गाड़ी आकर उनके करीब रुकी। अस्पताल में परेशानी से दोनों बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। बाहर बारिश हनूज उसी तरह जारी और सारी थी। जब नर्स ने आकर उन्हें अंदर आने का कहा, तुम बैठ जाओ यहाँ, मैं देखती हूँ। अल्लाह जाने मेरे भाई को किसकी नजर लग गई है, जख्मी भी हो गया है। नादिया बेगम बोलती अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नादिया बेगम अपने भाई के पास खड़ी होती डॉक्टर से बोली। वालेकुम अस्सलाम। परेशानी वाली बात तो है, लेकिन थोड़ी सी झटके से गिरने की वजह से बुरी तरह मोच आ गई है, जिसकी वजह से 1 हफ्ता कहीं नहीं गया। अब देखें, काम करने वाले के लिए होनी या ये परेशानी वाली बात। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल करके दवाइयों का पर्चा उनकी तरफ बढ़ाया। जब डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, बस ये ठीक हो जाएगा, इसके अलावा हमारा है ही कौन। इंशाल्लाह, बस लेटने बैठने में थोड़ी एहतियात कीजिएगा। डॉक्टर हिदायत देते जाने लगे, जब नादिया बेगम की बात पर दोबारा पलटे। बिल्कुल ही घर जा सकते हैं, डॉक्टर जवाब देते बाहर निकल गए। बेंच पर बैठी वो अपनी अम्मी का इंतजार कर रही थी, जब जरगाम को आता देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एकदम जरगाम को देखकर उसे शुक्रिया करने का ख्याल आया। इससे कबल वो कुछ बोल पाती, नादिया बेगम बाहर आ गई। आंटी, अब अंकल की तबीयत कैसी है? जरगाम उसके करीब रुकता नादिया बेगम से पूछने लगा। ज़ारा उसके करीब खड़ी होने पर थोड़ी झिझक कर पीछे हुई। जरगाम की पेशानी पर अचानक एक बल पड़ा था। ज़ारा, तुम मामू के पास जाओ, मैं आती हूँ। नादिया बेगम उसे कहती आगे बढ़ गई। ज़ारा जल्दी से कमरे में चली गई। उसे जरगाम से बात करने से झिझक महसूस हो रही थी। कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ। ज़ारा ने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखकर धीमे लहजे में कहा, जो चमकती आंखें उसी पे मरकूज किए हुए था। डोंट वरी, तुम्हारे मामू जल्द चलने फिरने लगेंगे। जी इंशाल्लाह। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी।
اگر آپ بر وقت پر ہماری مدد نہ کرتے تو جانے ماموں کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر رہوں گا، زرغام نے سرگوشی میں کہتے ایک قدم آگے بڑھایا۔ زارا نے الجھ کر اسے دیکھا، جس کی آواز اسے نہیں آئی تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، شاید تم مجھے سننا چاہتی ہو، زرغام نے اس کے قریب جھک کر لہجے میں محبت سمو کر کہا۔ زارا گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ مذاق کر رہا ہوں، شاید تمہاری امی تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ زرغام نے ہنس کر اس کے پیچھے نادیہ بیگم کو ارد گرد دیکھتا پا کر اندازہ لگا لیا تھا۔ زارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا جہاں اس کی امی واقعی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ زارا نے پلٹ کر زرغام کو کچھ کہنا چاہا، لیکن زرغام کو نہ پا کر ایک دم چپ سی ہو گئی۔ وہ اچانک چلا گیا تھا۔ جانے کیوں زرغام کا آنکھوں سے اوجھل ہونا اسے ناگوار گزرا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ نادیہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ بارش ابھی تک ہو رہی ہے، میں نے ایک ٹیکسی والے کو کہا ہے، چلو۔ نادیہ بیگم کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ تینوں ابھی ٹیکسی کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے جب زرغام نے گاڑی روک کر بیٹھنے کا کہا۔ نہیں بیٹا، آپ جائیں، پہلے ہی آپ کا بہت وقت برباد ہو گیا۔ آنٹی بیٹھیں، زرغام نے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ان کی طرف دیکھا۔ نادیہ بیگم خاموشی سے مسکرا کر اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئیں۔ زارا بیٹھنے میں مدد کرتی خود بھی بیٹھنے لگی جب کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ تم آگے آ جاؤ، زرغام اسے دیکھ کر بولتا دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زرغام؟ ایک انسان سے شادی؟ تم جانتے ہو اگر ایسا ہوا تو وہ کچھ ہی دن میں مر جائے گی۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں زرغام اس کے سارے ڈر خوف ختم کر دوں گا، زرغام نے پرسکون لہجے میں اپنی ماں کو دیکھ کر کہا۔ ناممکن! تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر اسے بتایا جائے کہ اس کا شوہر ایک جن ہے جس کے بہت سے روپ ہیں تو وہ اسی وقت مر نہیں جائے گی؟ وہ میری محبت ہے والدہ، شادی کے بعد میں اپنے شہر والے گھر میں رہوں گا۔ زرغام کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہمارے قبیلے کے سردار اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر انسانوں کے بیچ میں رہو گے؟ نہیں، میری روٹین آپ جانتی ہیں، رہا اسے بتانے کا تو میں جانتا ہوں وہ سہ نہیں سکے گی، اس لیے فی الحال یہ حقیقت اس سے چھپا کر رکھنا ہوگی۔ زرغام کی بات پر ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم زندگی بھر اس حقیقت سے دور نہیں رکھ سکتے اسے۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے۔ مجھے مت الجھائیں، ایک بار میری شادی ہو گئی تو وہ صرف میری ہو جائے گی، تب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، وہ مجھ سے الگ ہونے کی کوشش کرے گی، تب خوف سے ضرور مر جائے گی۔ زرغام اسپاٹ لہجے میں بولتا دروازے تک جا کر پلٹا۔ کل شام کو آپ شہر آ جائیے گا آریہ کے ساتھ، شادی کے بعد آپ کی بہو اسی ولا میں آئے گی۔ زارا زرغام بن کے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ آپ کیسی ہو؟ زرغام گہری نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ شاید ماموں سے ملنے آئے ہیں۔ ہاں، ملنے تو ان سے ہی آیا ہوں، لیکن کچھ مانگنے بھی، زرغام نے زومائنی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ اچھا، کیا چاہیے؟ زیادہ سوچو مت، مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا۔ زرغام شوق لہجے میں بولتا گاڑی سے اترتا اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم آنٹی، یہ میری امی جان ہے اور یہ میری بہن ہے آریہ۔ زرغام نے نادیہ بیگم سے تعارف کروایا۔ زارا دروازے پہ کھڑی زرغام کی ماں اور بہن کو ان کے گھر آنے کی وجہ سوچ رہی تھی۔ زرغام کی فیملی سے ایسے تعلق تو نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو ماموں کی وجہ سے لے آئے۔ آنٹی، کیا ہم آپ کا گھر دیکھ سکتے ہیں؟ آریہ نے مسکرا کر سامنے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں بیٹی، جاؤ، زارا لے کر جاؤ، نادیہ بیگم نے حامی بھرتے ساتھ زارا سے کہا، جو چونک کر اپنے خیالوں سے نکل کر سر ہلا کر آریہ کو دیکھنے لگی، جس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ زرغام کی طرف دیکھ کر اٹھتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ٹھہریے، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں گے، اس لیے اگر بہتر سمجھیں زارا کے ماموں کے سامنے ہی ہم اپنی بات کر لیں۔ نادیہ بیگم کے بولنے پر عالیہ بیگم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، پھر آ جائیں۔ نادیہ بیگم مسکراتی ہوئی زرغام اور اس کی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اچھا ہے گھر، ہمیں پسند آیا۔
میرے ابو نے اس گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ زارا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ زارا اس کے قد کو حسرت سے دیکھتی، پھر خود ہی سر جھٹک دیتی۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آریہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، زارا نے معصومیت سے کاندھے اچکائے۔ چلو ہم بتا دیتے ہیں۔ آریہ کاندھے اچکا کر اس کے کان کی طرف جھکی۔ سرغام بھائی جان کے لیے، تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے۔ سرگوشی میں بولتی وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ زارا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، جبکہ آریہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آریہ کے بتانے کے بعد سے وہ کمرے سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب نادیہ بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئیں۔ زارا، یہ کیا طریقہ تھا؟ ایک بار ملنے آتی، سرغام کی امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ امی میں سو گئی تھی۔ زارا وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر بے مقصد کپڑے دیکھنے لگی۔ بہانے مت کرو زارا، وہ لوگ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ نادیہ بیگم اس کی پشت پر نظریں جمائے بولی، جبکہ زارا نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ زارا نے اچانک پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نادیہ بیگم سانس کھینچتی چلتی ہوئی اس کے مقابل آئیں۔ میں نے اور تمہارے ماموں نے انہیں ہاں کہہ دی ہے، وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ نادیہ بیگم اسے بتا کر مسکرائیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیرت اتنی شدید تھی کہ اور کچھ بول نہ سکی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے امی؟ آپ تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی، تمہیں بتایا ہے۔ زارا، اپنے گھر کی ہو جاؤ بس۔ نادیہ بیگم کا انداز ایک دم بدلا۔ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں زرغام اور زارا کا نکاح طے پا گیا تھا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کی ماں اور ماموں کو اتنی جلدی کیوں ہو گئی۔ شاید وہ اس کے دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ڈر گئے تھے۔ کمرے میں تنہا بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب تیز ہوا کا جھونکا زوردار آواز میں کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کر گزر چکا تھا۔ زارا نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گھپ اندھیرے میں قریب ہی درخت پر خوبصورت سی سیاہ تتلیاں، جن کے پر سرخ رنگ کے دھبے تھے، دور سے چمک رہی تھی۔ کتنی خوبصورت ہیں یہ! زارا مسکرا کر اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا جب ایک تتلی اڑ کر اس کی انگلی پر بیٹھی۔ زارا بے تحاشا خوش ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ جب انگلی سے خون کے قطرے قالین پر گرنے لگے، زارا بری طرح کانپ گئی۔ زور سے ہاتھ جھٹک کر کھڑکی کو بند کر کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہی تھا جب ہاتھ پر خون کو نہ پا کر حیرت سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ زارا، کہاں ہو؟ نادیہ بیگم کی آواز پر سر جھٹک کر وہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی۔ تمہارے سسرال سے شادی کا جوڑا اور زیور آئے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت ہے سب۔ نادیہ بیگم نے ڈارک میرون رنگ کا شرارہ اس کے سامنے پھیلایا، جسے اگر اندھیرے میں بھی دیکھا جائے تو وہ سیاہ لگے۔ میں یہ سب یہیں رکھ رہی ہوں، کل بیوٹیشن گھر پر ہی آئے گی، تمہاری ساس ہی بھیج رہی ہیں۔ میں نے انکار کیا تھا لیکن وہ بضد تھیں۔ بینش بیگم سامان رکھتی اسے بتا رہی تھی، جو ہنوز اسی طرح خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ وہ بھول گئی تھی۔ اتنی جلدی رخصتی کیوں امی؟ آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ زرغام کی ماں چاہتی ہیں اور پھر نکاح ہو رہا ہے تو اچھا ہے رخصتی بھی ہو جائے، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے کون سا دوسرے فنکشن کرنے ہیں؟ نادیہ بیگم اسے جواب دے کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی بیوٹیشن آ گئی تھی۔ زارا دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پراسرار سی بیوٹیشن جسے خاموشی سے آ کر تیار کر رہی تھی، اسی طرح واپس چلی گئی۔ زرغام سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ ہی ویسٹ کوٹ پہنے خوب جچ رہا تھا۔ آریہ نے بھی سیاہ گھیردار فراک پہنا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں زرغام اور زارا کا نکاح شروع ہو گیا۔ زرغام کے ساتھ کچھ ہی لوگ آئے تھے، خوبصورت دراز قد پراسرار سے لوگ۔ زارا نظریں جھکا کر بیٹھی بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ نادیہ بیگم اور کریم ماموں بھی وہیں تھے۔ نکاح کے ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ زارا نادیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں جانے لگی، جبکہ زرغام چمکتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسز زرغام۔
زرغام نے مسکرا کر سرگوشی کرتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، عالیہ بیگم اسے کہتی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب آریہ دونوں کے قریب آئی، والدہ اسے ملنے دیں، آخری بار۔ امی اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد ہی آؤں گی، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زارا نے ملتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ پیچھے کھڑی پراسرار سی عورت نے سن کر عالیہ بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے کاندھے اچکائے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ نادیہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زارا ماموں سے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرغام خاموشی سے بیٹھا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی کولنگ اتنی تھی جس سے شیشے دھندلا چکے تھے۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی زن سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ آریہ دوسری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قریب آ کر نادیہ بیگم کو مسکرا کر ملتی پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ چلیں اندر۔ بارات 3 گاڑیوں پر مشتمل تھی۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی کریم ماموں نے کہا، جو چونک کر سر ہلاتی اندر بڑھ گئیں۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ایسے میں زارا زرغام کی خاموشی سے بے چین ہو رہی تھی، جو کب سے اسی طرح خاموش تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی گاڑی ایک دم رکی۔ زارا نے چونک کر دیکھا، بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں پھیل گئی۔ گھر سے نکلی انہیں بمشکل 1 گھنٹہ ہوا ہوگا۔ گاڑی جتنی بھی رفتار میں چلتی 1-2 گھنٹے تو انہیں پہنچنے میں لگتے، لیکن 1 گھنٹے میں ہی وہ زرغام ولا کے کار پورچ میں کھڑے تھے۔ زارا، زرغام کی آواز پر اس نے چونک کر زرغام کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف کا دروازہ کھولے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ ہلکے سے سر جھٹکتی جھجک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ زرغام نے نرمی سے ہاتھ تھام کر مسکرا کر اسے دیکھا، جو گاڑی سے اتر رہی تھی۔ دونوں کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ زارا اندر کا منظر دیکھ کر نامحسوس طریقے سے اس کی طرف کھسک گئی، جبکہ زرغام آہستگی سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہے۔ والدہ، یہ سب کل بھی ہو سکتا تھا۔ زارا تھک گئی ہے۔ زرغام برسوں سے یہی سب ہو رہا ہے۔ دولہا دلہن سے اسی دن سب ملنے آتے ہیں، کل کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آریہ اپنی بھابھی کو آرام دہ لباس دو، بدل کر دوبارہ یہیں لے آنا۔ جاؤ زارا، عالیہ بیگم حکم دیتی مہمانوں کی طرف بڑھ گئیں۔ زرغام، میں آپ کی تھکن کا ہمارے پاس علاج ہے، یہ پیجئے، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گی۔ زرغام کی کچھ بولنے سے قبل ہی آریہ نے نازک سے شیشے کے گلاس میں سیاہ مشروب اس کے آگے کیا۔ زارا نے ایک نظر زرغام کو دیکھا، جس نے آنکھ کے اشارے سے اسے لینے کو کہا۔ شکریہ، زارا نے ہلکے سے کہتے گلاس تھام کر لبوں سے لگا لیا اور ایک گھونٹ لیا۔ عجیب سا ہے، کون سی ڈرنک ہے؟ زارا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر آریہ سے پوچھا۔ پیپسی ہی ہے بھابھی، لگتا ہے آپ زیادہ تھک گئی ہیں، چلیں ورنہ دیر ہونے پر والدہ خفا ہو جائیں گی۔ آریہ نے مسکراتے ہوئے اسے بول کر زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھیان رکھنا آریہ، زرغام اپنی بھاری آواز میں بولتا دوسری طرف چل دیا۔ بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑے وہ گہرا سرخ لمبا گھیردار فراک پہنے اونچا جوڑا بنائے خود کو گھور رہی تھی۔ تھکن سے اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ مہمانوں سے ملتی وہ حیرت سے بار بار زرغام کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر تھکن کہیں بھی نہیں تھی۔ زرغام تازہ دم سب سے مل رہا تھا۔ تقریب 2 گھنٹے بعد وہ زرغام کے ساتھ کمرے میں آئی تھی، جو اسے کپڑے کا چینج کرنے کا بولتا واپس چلا گیا۔ امی تو اب تک سو چکی ہوں گی۔ کتنا عجیب ہے یہاں پر سب کچھ۔ اور میں؟ زرغام کی سرگوشی نما آواز اس کے کان کے قریب سنائی دیتی ہی زارا تیزی سے پلٹی۔ ڈرا دیا آپ نے۔ تھک بھی گئی ہو بہت، سوری، سو جاؤ، پھر میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ زرغام نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ زارا شرما کر وہیں جھینپ گئی۔ یہیں کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں آتی ہوں۔ زارا گڑبڑا کر زرغام کے ساتھ سے گزرتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی زرغام سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کی یادیں مٹا دو، ورنہ وہ انسانی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ والدہ، آپ فکر مت کریں، یہ کام روشنی ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ رہا اس کی ماں اور ماموں کا، ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بھول چکے ہوں گے۔ اور تم آریہ کیف سے جا کر کہو
کہ اس بیمار جننی کو دوسرے ملک سے یہاں آنے کو کہے۔ لیکن زرغام بھائی جان، وہ وہاں اپنے علاج کے لیے گئی ہے، اگر یہاں آ گئی تو ختم ہو جائے گی۔ آریہ نے پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھا، جبکہ عالیہ بیگم مسکرائی تھی۔ اس مائی نے اب زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے؟ اچھا ہے جاتے وقت آخری بار میرے کام آ جائے، زرغام سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر گڈ نائٹ بول کر کمرے سے نکل گیا۔ زہرا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے زرغام کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ زرغام اندر داخل ہوتا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ روشنی میں نہایا کمرہ زرغام کے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھتا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں اسے دیکھتا، ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی اس کے گال پہ پھیرنے لگا۔ زہرا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر نظریں اٹھائیں۔ سو جا، زرغام نے کہتے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سامنے لا کر نیچے کی طرف لے جا کر ہٹایا، جبکہ زہرا دوبارہ گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ زرغام اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ایک نظر اسے دیکھ کر کھڑکی کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ کر ہلکے ہلکے آگے پیچھے ہو کر جھولتا اسے دیکھنے لگا۔ آہستگی سے آنکھوں کو بند کرتا سر پیچھے گرا کر مسکرانے لگا۔ لرزا دینے والی چیخ پر زہرا ہڑبڑا کر اٹھی، ارد گرد گردن گھما کر دیکھا۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سوچتی ایک بار پھر وہی آواز آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا پھیل گیا۔ یوں لگا جیسے اس آواز کا دم نکال دیا ہو۔ زرغام ابھی تک نہیں آئے، زہرا خود کلامی کے انداز میں کہتی بستر سے اتری ہی تھی جب دروازے کے بیچوں بیچ زرغام کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ آپ اب آ رہے ہیں؟ رات کو کہاں تھے؟ میں رات کو جب آیا تو تم سو چکی تھی۔ خیر مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شام کو ملتے ہیں۔ اور ہاں، یہ تمہارا گھر ہے، بی جان کے ساتھ پورا ولا گھومو، لیکن یاد رہے اکیلے کہیں مت جانا، کہیں گم ہی نہ ہو جانا۔ زرغام اسے ہدایت دے کر پلٹ گیا۔ اسے زہرا کے ساتھ ہمیشہ رہنا تھا، چاہے جیسے بھی ہو۔ نکاح میں آنے کے بعد وہ مطمئن تھا زہرا اس کی تھی، یہی سوچ اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ آپ کا ناشتہ؟ شکریہ، لیکن میں نیچے آ رہی تھی۔ زہرا نے چٹیاں بناتے ہوئے روک کر انہیں دیکھا۔ اس وقت ولا میں کوئی نہیں ہوتا سوائے میرے اور خان ساماؤں کے، بی جان سنجیدگی سے بول کر پلٹی۔ زہرا کو حیرت کا جھٹکا لگا، بھلا نئی نویلی دلہن کو کوئی ایسے چھوڑ کر روزمرہ کے کاموں کے لیے کیسے جا سکتا ہے؟ زہرا سوچتی ہوئی پلٹنے لگی جب دروازے سے اندر جھانکتے بچے کو دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈارک نیلی آنکھوں والا گول مٹول سرخ و سفید بچہ اس کے متوجہ ہوتے ہی ہنستے ہوئے بھاگا۔ ارے رکو! زہرا اسے آواز دیتی اس کے پیچھے بھاگی، جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوسری منزل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں وہ 4 سالہ بچہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ زہرا ایک دم رکی، چونک کر ارد گرد دیکھتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زہرا ڈر کے مارے چیخ پڑی، ارے آپ تو ڈر گئیں، ہم تو صرف آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ معصوم سی آواز پر زہرا نے گردن گھما کر دیکھا، وہی چھوٹا بچہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ آؤ بیٹا، آپ اکیلے ہو یہاں؟ زہرا نے تھوک نگلتے ہوئے اسے دیکھا۔ زہرا میڈم، یہ چھوٹا ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی بہن نیچے ہے۔ حاذق بیٹا، میں نے منع کیا تھا نا زہرا میڈم کو پریشان نہیں کرنا۔ اس سے قبل حاذق کچھ بولتا، بی جان کی آواز پر زہرا ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ حاذق کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ جاؤ ورنہ آریہ میڈم کو بلواؤں، بی جان نے اسے خبردار کیا، جو تیزی سے بھاگ کر دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ زہرا بی جان کی طرف رخ کیے کھڑی تھی، ورنہ حاذق کو بند دروازے سے اندر غائب ہوتے دیکھ کر لازمی بے ہوش ہو جاتی۔ آپ چلیں واپس اپنے کمرے میں۔ نہیں، میں سارا ولا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آئیے۔ بی جان سر ہلاتی تیسری منزل کی طرف بڑھی، لیکن زہرا جو اندر ہی اندر اندھیرے سے گھبرا رہی تھی، بھاگتے قدموں کی آواز پر بری طرح گھبرا کر پلٹی۔ حاذق نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک بچہ اور لمبے بالوں والی بچی ہنستی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ آپ روک کیوں گئیں؟ چلیں۔ جی بی جان کے بولنے پر زہرا گہری سانس لے کر زینہ چڑھنے لگی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے حل بتاؤ۔ زرغام جننی کی گردن دبوچے سرخ انگاروں والی آنکھوں سے قررایا، جو صبح سے اس کی بات سے انکاری تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ انسان اور جن کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔
اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے آزاد کر دو، ورنہ اسے خود مار دو۔ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، میں سچ بتا رہی ہوں۔ زرغام نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا جو چیختی اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ زرغام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ حقیقتاً اب پریشان تھا۔ زارا اگر مر گئی تو وہ بھٹک کر رہ جائے گا۔ زرغام بھائی جان، ہم جنی کی بات سے متفق ہیں۔ والدہ نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب ناممکن ہے۔ آریہ اسے کہہ کر چلی گئی، جبکہ زرغام اسی طرح کھڑا سوچ میں گم ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ آ گئے؟ پی جان کے ساتھ آج سارا ولا گھوما، بہت خوبصورت ہے لیکن پراسرار بھی ہے۔ زارا اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولتی اس کے مقابل آ گئی۔ زرغام نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ کچھ دن انتظار کرو، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ زرغام اسے دیکھ کر سوچتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ رات کا وقت تھا جب نیند میں اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کس مسا کر اٹھ کر زارا نے ارد گرد دیکھا۔ فل سائز کے بیڈ پر وہ اکیلی سو رہی تھی۔ زرغام کا خیال آتے ہی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کھولے رہنے کی وجہ سے سارے کمرے کو سرد کیے ہوئے تھی۔ زارا دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹ کر اسے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جو ہنوس اسی طرح کھڑا تھا۔ زرغام، زارا نے بولتے ساتھ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرغام نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ جانتی ہو زارا، تمہیں جب پہلی دفعہ دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا۔ زرغام نے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نزدیک کرتے سرگوشی کی۔ زرغام کا نرم لہجہ سنتے ہی زارا پرسکون ہوتی شرما گئی۔ اور تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور دیکھو آج تم ایک جن زادے کی دسترس میں ہو۔ زارا جو مسکرا کر اس کی بات سن رہی تھی، جن زادے سنتے ہی کانپ کر رہ گئی۔ دھیرے سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جو اس کے تاثرات دیکھ کر خود پر طنزیہ مسکرانے لگا۔ زارا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سانس کھینچ کر رہ گئی۔ زرغام، آپ بھی نا، ڈر گئی تھی میں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ کون سا مذاق زارا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے اس طرح کا مذاق کروں گا؟ تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکیوں کے پٹ زور سے بند ہوتے دوبارہ کھولے، کمرے کے پردے زور سے پھڑ پھڑائے۔ زارا کے دل کی دھڑکن ریل کی طرح چلنے لگی۔ سامنے کھڑا حسین مرد جو اس کا شوہر تھا، عجیب انداز میں مسکرا کر اپنے ساتھ گھسیٹتے شیشے کے سامنے لے کر گیا۔ شیشے میں خود کو تنہا کھڑے پا کر زارا کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ زرغام سکون سے اس کا بازو تھامے کھڑا تھا، جھک کر دوبارہ سرگوشی میں بولا، میں جن زادہ زرغام، جسے ایک معصوم پری سی انسان سے محبت ہو گئی۔ زرغام کی سرگوشی سنتے ہی زارا ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ تمہارے ساتھ کے لیے کچھ بھی زارا، لیکن تمہیں مار کر کبھی نہیں، زرغام کہتا اس کے بے ہوش وجود کو اوپر جھک کر اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ہوش میں آتے ہی دھیرے سے آنکھیں کھولتی وہ چھت پر دیکھنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس ڈرپ چیک کر رہی تھی، اسے ہوش میں آتے دیکھ کر تیزی سے باہر کو بھاگی۔ نرس کے جاتے ہی زارا نے حیرت سے اسپتال کے کمرے کو دیکھا، جب اچانک ہی گزرا واقعہ ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ خوف سے وہ خود میں سمٹ گئی۔ کیسی ہو زارا؟ زرغام کی آواز پر ڈر کر زارا نے زرغام کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ آپ مذاق؟ ہاں، اپنی آنکھوں سے دکھنے کے باوجود تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم 3 دن بعد ہوش میں آئی ہو؟ زرغام دھیمے لہجے میں کہتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جھکا۔ زارا کی آنکھوں میں خوف کے مارے پانی جمع ہو گیا۔ یہ سب یقین کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اس سب کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں زارا، اگر تم مجھے اسی طرح قبول کر لو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سب سے دور، صرف تم میری حقیقت تسلیم کر کے میرے ساتھ رہنا چاہو تو۔ زرغام آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ یہی سب زرغام کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ ہونٹ بھینچ کر اس کے
ہاتھ میں تھامی چابیاں سائڈ پر رکھی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا تمہارے اپنے گھر، زرغام بول کر جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم کر تیزی سے چلا گیا، جبکہ زارا جھرجھری بھر کر رہ گئی۔ زرغام کیا کرنے کی کوششیں کر رہے ہو تم؟ عالیہ بیگم نے زرغام کو آتے دیکھ کر سختی سے پوچھا۔ آریہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں اسے یہاں سے دور لے جا کر رہوں گا، وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، وہ مجھ سے الگ ہو کر بھی نہیں رہ سکتی، وہ پاگل ہو جائے گی، ہم لوگ اپنی دنیا میں ہی خوش ہیں۔ زرغام اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ آریہ شمس سے کہو کہ جہاں بھی مصروف ہو سب چھوڑ کر زارا کے پاس جائے، اور اس لڑکی کا خوف ہی اس کی جان لے گا، ورنہ میرا دیوانہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن والدہ، آپ نے خود کہا تھا ہم اور انسان ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آریہ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ہاں، لیکن وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر نڈر ہو گئی تو زرغام اسے خود میں قید کر کے رکھے گا۔ اب جاؤ، عالیہ بیگم نفرت سے کہتی اسے جانے کا حکم دے کر اٹھی۔ میڈم بیٹھیے، ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ زارا جو ہاتھ میں دبائی چابی پر نظریں مرکوز کیے سوچوں میں گم تھی، مردانہ آواز پر پوری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا اسے ایک جن زادے کے گھر جانا چاہیے یا یہیں سے بھاگ جانا چاہیے؟ اگر ہاں تو وہ کہاں جائے گی؟ خود سے سوال جواب کرتی وہ سامنے کھڑی لمبے چوڑے آدمی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر ایسا کرنا ہوتا تو کب کا پہنچا چکا ہوتا۔ میڈم، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ جی چلیں۔ زارا اس کی آواز پر ہر خیال جھٹک کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ زارا خود کلامی کرتی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی، یہ جانے بنا کہ زرغام قریب ہی بیٹھا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سفید گھر کے سامنے رکی تھی۔ زارا گاڑی سے اتر کر گھر کو دیکھتی ارد گرد نظریں دوڑانے لگی، جہاں آبادی زیادہ نہیں تھی۔ اسی طرح کے گھر کچھ فاصلوں پر بنے تھے۔ زارا سانس کھینچتی اندر کی طرف بڑھ گئی، پتھری روش پر چلتی دروازے تک آئی، پھر چابی سے دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئی۔ گھر اندر سے کشادہ اور صاف ستھرا تھا، ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی۔ زارا پورے گھر کو دیکھ کر پرسکون ہوتی ٹی وی لاؤنج میں آ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، جب قدموں کی آواز پر بری طرح ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے، زرغام مایوس ہوتا بولتے ہوئے اس کے مقابل آیا۔ مجھے مر جانا چاہیے، لیکن آپ کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے اچھا لگتا ہے، زارا نے سہمے ہوئے لہجے میں معصومیت سے کہتے ایک قدم پیچھے لیا۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے زارا، تمہیں مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جب تم انجانے میں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ زرغام ایک ہی جسم میں چہرے کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بول کر مسکرایا۔ تم بہادر ہو، اور میں چاہتا ہوں تمہاری نظروں کا جو یہ خوف مجھے دیکھ کر آتا ہے ختم ہو جائے، ورنہ تمہارا یہ خوف تمہاری جان لے لے گا۔ میں زندگی سے بھرپور زارا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، زرغام مسکرا کر بولتا پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ زارا جو سانس روکے اسے سن رہی تھی، لمبی سانس لیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی۔ زرغام فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر سکون سے مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا اسے دیکھتی ہچکچا کر بولی، زبردست، مجھے انسانی کھانے بہت پسند ہیں، اور مٹھائی یہ تو ہم لوگوں کی سب سے پسندیدہ ہے۔ زرغام نے تیسرا پیس اٹھا کر مزے سے کھاتے ہوئے اسے بتایا، جو کب سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مٹھائی کے 1 پیس سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھایا تھا، اور وہ جن زیادہ لگاتار 3 کھا گیا۔ نہیں، آپ خود ہی کھائیں، جن کہیں کے۔ زارا نے آخری بات خود کلامی کے انداز میں کہی، لیکن زرغام سن چکا تھا۔ دھیرے سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جو کچن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بناؤں؟ یہ تم سوچو، جب تک میں آتا ہوں۔ زرغام اسے بولتا کچن سے نکل گیا، اس کے سامنے کبھی غائب نہیں ہوتا تھا۔ زارا اس کی پشت کو گھور کر دیکھتی فریج کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی وہ زرغام کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، جو ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید اس کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آپ سچ میں جن ہیں؟
زارا نے لبوں پر زبان پھیر کر دوسری بار اپنا سوال دہرایا۔ ثبوت دوں؟ زرغام مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا۔ زارا تیزی سے اس سے دور ہونے لگی، جس نے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ ڈرپوک لڑکی! کیا میں ڈرپوک؟ جن کے ساتھ اکیلے گھر میں رات کے وقت ساتھ بیٹھی ہوں اور میں ڈرپوک؟ زارا کو ڈرپوک کہے جانے پر صدمہ ہی تو ہوا تھا۔ زرغام کا بے ساختہ کہکہا چھوٹ گیا۔ تو بہت بہادر ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میں جو بھی ہوں یہ مت بھولنا کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ مجھ سے الگ ہونا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ زرغام چہرے کے نزدیک جھک کر سرسراتے لہجے میں بولتا اس کی جان نکال گیا۔ ذرا اس کے حصار میں کانپنے لگی تھی زارا، جو اس کی بات سے ڈر گئی۔ ریلیکس زارا، ریلیکس۔ زرغام اس کا گال سہلاتا اسے خود سے لگاتار پرسکون کرنے لگا، جو کچھ دیر پہلے ہی سینے سے لگی آنکھیں موند گئی تھی۔ زارا کے سوتے ہی زرغام گھر کو لاک کر کے چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں جلتی واحد مدھم روشنی ایک دم بند ہوئی، جس کی وجہ سے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زارا ہنوز گہری نیند میں سو رہی تھی جب کسی بچے کے رونے کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی۔ آہستگی سے آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تیزی سے بیڈ سے اترتی بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی، لیکن کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ اور خوف سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ جانے زرغام کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ رہنے کی خواہش زور کیوں پکڑتی تھی، لیکن اس وقت خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ بری طرح کانپتے وہ لاک کو گھما رہی تھی۔ زرغام، زرغام، کون ہے یہاں؟ زرغام بچاؤ، کھولو! زارا روتے ہوئے چیخنے لگی۔ زارا! موٹی بھاری آواز کے ساتھ قدموں کی آواز کمرے میں سنتے ہی اس کے اعصان خطا ہو گئے۔ دھڑام سے قالین پر گرتے ہی لاؤنج کی لائٹ کھلتے ساتھ ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے کا لاک بھی کھل گیا، جبکہ زارا بے ہوش دروازے کے سامنے گری پڑی تھی۔ زارا جیسے ہی ہوش میں آئی خوف سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس نے جلدی سے ساتھ کھڑے ساتھی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا، جبکہ وہ اسے زبردستی قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ زرغام، زرغام کہاں ہو تم؟ زرغام پلیز مجھے لے جاؤ، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی، چھوڑو مجھے۔ نرس انجیکشن لگانے لگی۔ ڈاکٹر نے تیزی سے ایک ہاتھ نرس کی طرف بڑھایا۔ چھوڑ دو مجھے، میرا شوہر تم سب کو چھوڑے گا نہیں۔ زرغام، زرغام مجھے بچاؤ۔ انجیکشن لگتے ہی باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ زارا کے ہوش و حواس کھوتے ہی ڈاکٹر اور نرس پیچھے ہٹے۔ کون لایا تھا اسے؟ بلواؤ اسے، ڈاکٹر نرس کو کہتے کمرے سے نکل گیا۔ نرس وزٹنگ ایریا کی طرف آئی، جہاں ایک مرد کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ نرس کی آواز پر پلٹ کر اس نے نرس کی طرف دیکھا۔ اوکے۔ زرغام پراسرار انداز میں اسے دیکھتا سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ کون ہیں پیشنٹ کے؟ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے لمبے چوڑے ہینڈسم مرد کو دیکھا۔ ہسبینڈ۔ زرغام گہری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زارا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اوہ، دیکھیے وہ شدید خوف کا شکار ہیں، اور ایسا کیوں ہے یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے؟ زرغام نے ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال وہ اس کی بکواس سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر ایک دم چپ ہو گیا۔ جی وہ اب ٹھیک ہیں، لیکن تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر۔ اس سے قبل کہ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا، زرغام کرسی سے کھڑا ہوا مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو ہاتھ ملایا۔ ہم اپنی بھابھی کا خیال اچھے سے رکھیں گے۔ آریہ کی آواز پر دونوں چونکے۔ زرغام نے غصے سے اپنی بہن کو دیکھا، جو مسکرا کر بولتی دروازہ کھول کر نکل گئی تھی۔ زرغام غصے سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے پیچھے گیا، جو زارا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ زرغام نے تیزی سے ارد گرد دیکھا۔ کوریڈور اس وقت سنسان تھا۔ اس سے قبل آریہ دروازہ کھولتی زرغام تیزی سے اسے دبوچے غائب ہو گیا۔ زرغام بھائی جان چھوڑے ہمیں۔ آریہ خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون آیا تھا میرے گھر آریہ؟ زرغام کی آواز پر آریہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زرغام جتنا اچھا تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک۔ ہم نہیں بتا سکتے، چھوڑے ہمیں۔ تم جانتی ہو، مجھے سچ بتاؤ ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔
زرقام کی بدلتی آواز پر آریہ نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں، لیکن ہمارا یقین کریں کہ ہم آپ کے لیے خوش تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میرا وقت برباد مت کرو، میری زارا پریشان ہو رہی ہوگی، زرقام نے اس کے بال کھینچ کر قراتے ہوئے کہا جب آریہ نے بولنا شروع کیا۔ زرقام زارا نیند میں بڑبڑاتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ خود پہ اڑھی چادر کو کھینچ کر سختی سے سمیٹ کر بیٹھی آنکھوں کو پوری کھولے چاروں طرف دیکھنے لگی جب پردے کے دوسری طرف سے باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آئی۔ زارا کو تھوڑی سی ڈھارس ملی کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے، دوسری طرف بیڈ پر شاید کوئی مریض ہے۔ زارا نے ابھی پیر سیدھے کرنے کے لیے ہاتھ ہٹائے ہی تھے جب سفید لباس میں نرس کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے انجیکشن بھر رہی تھی۔ زارا کا حلق خشک ہو گیا، عورتوں کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ زارا ہمت کرتی بیڈ سے اتر کر حلق کے بل چیختی پورے پردے کو ہٹاتی آگے بڑھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر زارا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف بستر خالی تھا۔ زارا پاگلوں کی طرح چیختی باہر بھاگی۔ پورا اسپتال سنسان تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ زارا، سرسراتی خوفناک آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ گرنے لگی جب کسی نے بجلی کی رفتار سے قریب آ کر اسے تھاما تھا۔ بی جان، اس کا خیال رکھیے گا، میں جب تک نہیں آ جاتا اسے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ زرقام جو سچائی جاننے کے بعد اسپتال آیا تھا، زارا کو سب کے سامنے بنا دوپٹے ننگے پیر چیختے ہوئے بھاگتا دیکھ کر سختی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ سب اسے دیکھ کر پاگل تصور کر رہے تھے جبکہ زرقام نے کالا سایہ جو زرقام کو دیکھتے ہی غائب ہو گیا تھا سب سمجھ گیا تھا۔ اس کی ماں زارا کو اس سے دور کرنے کے لیے یکساں بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ زرقام نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے اسے زمین بوس ہوتے سے بچایا تھا۔ زرقام، زارا نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا جب اس نے زارا کو خود میں بھینچا۔ آتے جاتے لوگ اسے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جو بے ہوش ہوئی زارا کو تھامے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زارا کو اٹھائے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا رہا تھا۔ شمس، کیا خبر لائے ہو؟ عالیہ بیگم نے بولتے ساتھ ہی گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن شمس کی جگہ زرقام اور آریہ کو دیکھ کر گڑبڑا گئیں۔ جب زرقام کے حکم پر دو آدمیوں نے لاغر ہوتے شمس کو گھسیٹ کر اندر لا کر وہیں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ والدہ، مجھ سے کہا ہوتا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بات مان جاتے؟ ناممکن، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر تمہیں انسان ہی ملی تھی۔ اس بیچاری نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ اس طرح کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ وہ ایک انسان ہے؟ زرقام حیرت و بے یقینی سے عالیہ بیگم سے پوچھنے لگا۔ شمس ہنوز زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ زرقام کی نظر میں شمس سے زیادہ اس کی ماں کی غلطی تھی جس کی سزا وہ انہیں چھوڑ کر دینے کا سوچ چکا تھا۔ وہی انسان جو میرے بیٹے کو اس کے لوگوں سے دور کر رہی ہے۔ تم کیوں بھول رہے ہو؟ تم ایک جن ہو، اپنے قبیلے کے سردار ہو۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم یہ سب چھوڑ دو۔ میں جا رہا ہوں، آخری بار میری بات کو اچھے سے سن اور سمجھ لیں۔ صدیوں سے جو چلتا آ رہا ہے وہ نہیں بدلے گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں۔ زرقام سختی سے بول جانے کے بعد شمس کے دوبارہ قریب ہو کر جھکا۔ یہاں صرف میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ شمس، صرف تمہاری بچیوں کی وجہ سے اس بار معاف کر رہا ہوں۔ زرقام دوسری بار موقع نہیں دیتا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ جو شمس کی طرف جھکا کھڑا تھا، عالیہ بیگم کی آواز پر گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ والدہ، میں ایسا کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ زرقام ولا ہے اور یہاں رہنے والے میرے ہیں۔ سرد لہجے میں بولتا وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات کے پہر زرقام واپس آیا تھا۔ بی جان وہیں بیڈ کے ساتھ کرسی رکھے بیٹھی تھی، آہٹ پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ باہر ڈرائیور کھڑا ہے، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ زرقام بی جان کو بولتا زارا کی طرف بڑھا۔ جو حکم زرقام صاحب۔ بی جان سر ہلاتی گھر سے نکل گئی۔ زرقام اس کے قریب بیٹھا خاموشی سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔
जो हनूज आंखें मूंदे पड़ी थी। जरगाम ने झुककर उसकी पेशानी चूमी। अब कभी ऐसा नहीं होगा ज़ारा, तुम्हारे और मेरे बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। हाथ के अंगूठे से उसका गाल सहलाकर बोलता वो एक बार फिर पेशानी पर लब रख चुका था। ज़ारा ने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा, जो उसी पर झुका हुआ चेहरे लेकर एक एक नक्श को नरमी से छू रहा था। बहुत बहादुर हो गई हो, सरगाम आहिस्तगी से बोलते हुए मुस्कुराया। नहीं, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। ज़ारा ने बैठे गले के साथ उसे कहते अपना हाथ उसके गाल पर रखा, जिसने उसके हाथ को थाम कर लबों से लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, सरगाम ने बोलते साथ उसे गले से लगा लिया। ज़ारा ने मुस्कुराकर आंखों को दोबारा मूंद लिया। क्या आप हमारे साथ खेलेंगी? हाजिक की आवाज़ पर ज़ारा, जो किचन में खड़ी सलाद बना रही थी, झांक कर पलटी, जहां हाजिक खड़ा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। ज़रूर छोटे जिनजादे। ज़ारा मुस्कुराकर सर हिलाकर छोरी रखकर उसके सामने बैठी। खबरदार हाजिक, हमारी भाभी को तंग मत करो, सिर्फ मिलवाने लाए हैं तुम्हें। आर्या की आवाज़ पर दोनों ने उसे देखा। आप कैसी हैं? ज़ारा उसे मुस्कुराकर देखकर खुशगवार हैरत से उसकी तरफ बढ़ी। ये नहीं, मैं भी साथ आया हूं। शम्स जरगाम के साथ उधर ही आता मुस्कुराया था। आर्या ने घूर कर शम्स को देखा। हम खुद भी आ जाते, आपकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। जी बिल्कुल, यही आप मेरी होने वाली मंगेतर हैं, इसलिए मैं अभी से अपनी जिम्मेदारी बखुशी निभा रहा हूँ, शम्स ने शरारत से कहा। जरगाम ने आर्या और शम्स के रिश्ते का ऐलान कल ही कर दिया था। जरगाम को उसी रात पता चला था कि आर्या जिसे पसंद करती है वो उनका कज़न शम्स ही है। ज़ारा जरगाम को देखकर मुस्कुरा रही थी, जो उसी को देख रहा था। आप हमारे साथ चलें? हाजिक ने उनकी नोक-झोंक से बेजार होकर ज़ारा का हाथ थामा और किचन से निकल गया। जरगाम उसे जाता देखता रहा। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्या हम छुट्टी वाले दिन आपसे मिलने आ जाया करें? हाजिक उसके साथ गार्डन में झूले पर बैठा अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों से उम्मीद लिए उसी को देख रहा था। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आ जाया करो, ज़ारा ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, जब जरगाम को उनकी तरफ आता देखकर झूले से उठ खड़ा हुआ। चाचू, हमने पूछ लिया है, ज़ारा चाची को हमारे आने से कोई एतराज़ नहीं है, हाजिक ने खुशी से उसे बताया। लेकिन मेरी बीवी को बिल्कुल तंग मत करना। हम वादा करते हैं, हाजिक ने झट मासूमियत से वादा किया। जरगाम और ज़ारा मुस्कुरा दिए। दोनों साथ बैठे टीवी देख रहे थे। ज़ारा ने अपना सर उसके कांधे पर रखा हुआ था, जबकि जरगाम उसके साथ फजूल सी मूवी देखने पर मजबूर था। तुम्हारी ये फिल्म कब ख़त्म होगी? फजूल कहाँ है, इतनी रोमांटिक है, मतलब इतनी अच्छी है, मैंने आर्या के साथ उस दिन भी देखी थी। ज़ारा, जो रोमांटिक बोलने वाली थी, जरगाम को खुद पर मुस्कुराकर झुकता देखकर गड़बड़ाकर दोनों हाथ उसके सीने पर रखती बात बदल गई। जरगाम उसकी बात पलटने पर हाथ हटाकर कहकहा लगाकर उस पर झुका। टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। जरगाम उसे अपने हिसार में थामे खड़ा था, जो अभी नहा कर निकली थी। अच्छा छोड़ें, देती हूँ जवाब, ज़ारा मुस्कुराहट दबाती शर्म से सुर्ख पड़ती मिनमिनाई। नहीं, मेरी तरफ देख कर कहो, जरगाम जिद्दी लहजे में बोलता उसकी पुश्त दीवार से लगा चुका था। ज़ारा ने सांस खींचती आंखों को बंद करके खोलते उसकी तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। ठीक है, मैं अपने इस जिनजादे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ज़ारा ने शर्मा कर कांपते लहजे में इजहार करते सीने में मुंह छुपा लिया। ज़ारा के इजहार करने पर जरगाम की आंखें चमकी। पुरस्रार मुस्कुराहट ने उसके लब। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।